जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न के हवाले से काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब 4th यूनिट की तरफ और देखते हैं कि जनाब इसमें क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जनाब जो हमारा आज का लेसन है उसमें हम लोग देखते हैं, हमारा आउटलाइन है जनाब, बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द सक्सेसफुल students will be able to realize the importance of performance appraisal। नंबर 1 के परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखेंगे कि उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में जान जाएंगे। दूसरा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग एलिमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक एज वेल एज फाइनेंशियल ऑडिट, और एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में हमें पता चलेगा। एंड राइट एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट और एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी इंस्टीट्यूट की जो ऑडिट रिपोर्ट है कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। तो जनाब नेक्स्ट हमारा जो हमारी स्लाइड है इसमें आप देखें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होती क्या है। द पर्पज़ ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल process is to provide the consistent and equitable performance appraisal of all school administrators. The program is designed to focus on results and alignment of all the administrative employees with the school goals। अब देखें कि हम लोग जो स्कूल में काम कर रहे होते हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं करिकुलम के, और हम जो स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराते हैं और इस तरीके से हम आगे चलते हैं, तो क्या है कि इसमें सारी चीज़ों को हम लोग साथ लेके चलते हैं और फिर हम अपनी अप्रेजल करते हैं, यानी कि रिज़ल्ट्स देखते हैं कितने अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक ख़ास अलाइनमेंट होती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टारगेट्स क्या थे और हमारी अचीवमेंट क्या हुई। और फिर है स्कोप। द पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशंस and the educational institution is committed to attract, develop, manage and retain a high performing, diverse and productive workforce। और इसका स्कोप एक ये भी है कि हमें अच्छी फोर्स चाहिए जो हमारा अच्छा काम कर सके, और इसके लिए जो एक कमिटमेंट होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो अच्छे पर्सनल हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, मैनेज किया जाता है और रिटेन। अट्रैक्ट से मुराद ये है कि जैसे रिक्रूटमेंट होती है किसी इदारे में, और डेवलपमेंट से मुराद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग देना उसको। मैनेज से मुराद अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास आ गया है तो अब वो इदारे का फ़र्ज़ है कि उसको मैनेज करे अच्छे तरीके से ताकि उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। और रिटेन से मुराद होता है कि जब कोई आ गया आपके पास एम्प्लॉई तो उसने उधर ही रहना होता है, वो कहीं और ना जाए बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दे। ऑफ हाई परफॉर्मिंग, डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, और इस तरीके से हमारी जो वर्क फोर्स है एक हायर लेवल की और प्रोडक्टिव वर्क फोर्स बन जाती है। तो मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं जनाब। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमेटिक वे, यानी कि अप्रेजल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि ऐसी असेसमेंट जिसमें इंडिविजुअल्स को हम एक ख़ास तरीक़ेकार से चेक करें स्टेप बाई स्टेप। इट्स अ डेवलपमेंट टूल यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। एंड द परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड अगेंस्ट सच फैक्टर्स सच एज जॉब नॉलेज, क्वालिटी, क्वांटिटी, आउटपुट, इनिशिएटिव, लीडरशिप एबिलिटीज, सुपरविजन, डिपेंडेबिलिटी, कोऑपरेशन, जजमेंट, वर्सटैलिटी एंड हेल्थ। तो हम हर हवाले से अपने एम्प्लॉइज़ को चेक कर सकते हैं कि जॉब नॉलेज कितना है उसके पास, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और तमाम उसकी आउटपुट, इनपुट, उसके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं तमाम को हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको चेक करते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 4 स्टेप हैं। नंबर 1 प्लानिंग। कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग होती है, और हमारे जो सेट गोल्स होते हैं फिर उसको हम चेक भी करते हैं क्या अचीव हो रहे हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग है।
اور اگر کہیں پر گیپ ہے تو اس کے لیے ریویونگ ہے، اور پھر اگر امپلائیز اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریوارڈنگ ہوتی ہے۔ تو پرفارمنس اپریزل میتھڈ دیکھیں ذرا آپ، ٹریڈیشنل وے ہے اور ماڈرن وے ہے۔ ٹریڈیشنل وے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رینکنگ کرتے ہیں چیزوں کی، ہم لوگ رینکنگ میتھڈ ہوتا ہے، یعنی کہ پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بناتے ہیں، یا پھر نمبر دیتے ہیں ان کو، یا پھر سینیرٹی دے دیتے ہیں، پر جو بھی ہے اس میں پھر کمپیریزن ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ موازنہ کر کے ہم اس کی اپریزل کرتے ہیں۔ گریڈنگ میتھڈ بھی ہوتا ہے، ABCD جو بھی گریڈ ہے، اور فورس ڈسٹریبیوشن میتھڈ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح چیک لسٹ میتھڈ یعنی کہ ٹک کراس کر کے چیک کر لینا، اور ایسے میتھڈ یعنی کہ اس کے بارے میں ایک اچھی خاصی ایک رپورٹ تیار کر لینا۔ تو ماڈرن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو، MBO۔ اکثر یہ PPSC کے پیپر میں بھی سوال آ جاتا ہے کہ MBO سے کیا مراد ہے، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو، یہ ماڈرن وے ہے۔ پھر ہے 360 ڈگری اپریزل، یعنی کہ ہم نے جو اپریزل کرنی ہے ہر اینگل سے کرنی ہے، اس کا کوئی آسپیکٹ رہ نہ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں 360 ڈگری اپریزل۔ پھر ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ میتھڈ، کہ ہماری جو چیزیں ہیں اس پر لاگت کیا آئی ہے، اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ کون سی مل رہی ہے، تو یہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میتھڈ کہتے ہیں۔ اور پھر ہے جناب اسسمنٹ سینٹرز، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسسمنٹ سینٹر سے مراد جو ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اسیس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے بیہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیلس، کہ ہم لوگ ان کو بیہیویئر کے طور پر بھی چیک کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں ورک پلیس پر، اور ریٹنگ اسکیل دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ ہے جناب، پرفارمنس اپریزل اینڈ دا جاب انالیسز ریلیشن شپ، یعنی کہ پرفارمنس اپریزل میں جو 3 فیکٹر ہیں، جاب انالیسز ہے، پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہے، اور پرفارمنس اپریزل ہے۔ اب ہم جاب انالیسز جب کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں دیکھتے ہیں، جاب ڈسکرپشن دیکھتے ہیں کہ کام کی نوعیت کیا تھی، کیا اس کو کام تفویض کیا گیا تھا، اور امپلائیز ریکوائرڈ ان اے پرٹیکولر جاب، کون سا کام اس کو ریکوائرڈ ہے۔ پھر ہے کنورٹ جاب ریکوائرمنٹس انٹو ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس، تو اسی طرح ہم جاب کو جو ہے کنورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسیپٹیبل وے اور ان ایکسیپٹیبل لیول سے۔ اور پھر تیسرا ہے جناب پرفارمنس اپریزل، کہ ڈسکرائب دا اسٹرینتھ، ویکنیسز، ایبلٹیز، کمپیٹنسیز آف این امپلائی ان ریلیشن ٹو دا جاب، کہ یہ ایک انالیسس سوارٹ قسم کا انالیسس ہے کہ اس کی ہم تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ اسٹرینتھس اور اس کی ویکنیسز امپلائیز کی ریلیٹیو ٹو دا جاب۔ تو جی نیکسٹ سلائیڈ ہے، آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہو سکتے ہیں اپنے پرفارمنس اپریزل کے حوالے سے۔ تو ہم لوگ جب امپلائیز کی پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں تو اسی کی بیس پر ہم لوگ اس کو پروموشن دیتے ہیں۔ پروموشن مثلاً اس کو نیکسٹ گریڈ میں، نیکسٹ اسکیل میں اس کو پروموٹ کر دینا، یا اس کی پوزیشن چینج کر دینا۔ پھر کنفرمیشن کرتے ہیں کیا واقعی اس کی چیز ہو گئی ہے، اگر اس کی ہو جاتی ہے کنفرمیشن اور اس کو آرڈر مل جاتے ہیں تو پھر اس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر اسکل پیدا کیا جائے اس جاب کے مطابق۔ پھر ایک کمپیٹنسی بلڈنگ بھی ہوتی ہے، تو ان کو کمپیٹنسی بلڈنگ کرائی جائے، ان کے اندر اگر کوئی ویکنیسز ہیں تو اس کو دور کیا جائے۔ امپروو دا کمیونیکیشن بہتر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ جو ہے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ ایویلویشن آف ہیومن ریسورس پروگرامس، اور ہیومن ریسورس کے متعلق بھی دیکھتے ہیں، اور اس طرح فیڈ بیک اینڈ دا گریوینسز، کہ فیڈ بیک بھی دیکھتے ہیں، اور گریوینسز اگر کوئی شکایات ہو تو اس کا بھی ازالہ کیا جاتا ہے۔ پرفارمنس اپریزل پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ نیکسٹ سلائیڈ ہے جناب، کہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جناب آبجیکٹیوز کیا ہیں، ڈیفینیشن آف اپریزل جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اور جاب ایکسپیکٹیشنز، اسٹیبلشمنٹ، اور جاب کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، ڈیزائن اینڈ اپریزل پروگرام،
ایک اچھا پروگرام چلانے کے لیے بھی ہمیں اس لیول کی ایبیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھے پرسنل کی اور پرفارمنس اپریزل کی ضرورت ہوتی ہے. اپریز دا پرفارمنس. اگر آپ نے پروگرام ڈیولپ کیا اور آپ کے پاس امپلائیز آ گئے تو آپ اس کو اپریز کرنا شروع کر دیں پرفارمنس کو. آپ پرفارمنس جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں اور پھر ان کی جائزہ لیتے ہیں. اینڈ یوز ڈیٹا فار دا اپروپریٹ پرپز. اور پھر ہم ڈیٹا بھی چیک کرتے ہیں اپروپریٹ پرپز کے لیے. اور پھر آئیڈینٹیفائی دا اپارچونیٹیز ویریبلس. اپارچونیٹیز بھی ہم دیکھتے ہیں, ویریبلس دیکھتے ہیں. اور پھر یوزنگ دا سوشل پروسیسز, فزیکل پروسیس, ہیومن اینڈ کمپیوٹر سسٹم. تو اس طریقے سے ہم 2-4 چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم جا کے اس کی پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں. تو یہ فزیکل پروسیس بھی ہوتے ہیں, ہیومن بھی ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم, یعنی کہ ہر طریقے سے ہم امپلائی کے ڈیٹے کو کلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر ہے جناب فائنینشیل آڈٹ. فائنینشیل آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈگ ڈیپ انٹو دا انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز فائنینشیل سچویشن اینڈ پروبنگ دا اکاؤنٹنگ ریکارڈز, انٹرنل کنٹرول پالیسیز, کیش ہولڈنگز اینڈ ادر سینسٹیو فائنینشیل ایریاز. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہم فائنینشیلی چیزوں کو چیک کر رہے ہیں, ڈیپ کر رہے ہیں انٹو دا انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشن فائنینشیل سچویشن دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو پروو کرنے کے بعد ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, انٹرنل کنٹرول کرتے ہیں پالیسیز پر, کیش ہولڈنگ پر. اور اسی طرح اگر ہم ایشور کریں تمام چیزوں کو تو ایشورنس میں کون چیز آئے گی, کنٹرول آئے گا, اسیشن آئے گی, بینچ مارکس آئیں گے, انکوائری ہوگی, موچرنگ ہوگی, اکاؤنٹنگ, چیکنگ, ایگزامینیشن, کنفرمیشن, سیکیورٹی, ٹریننگ, ریکارڈنگ, ویریفیکیشن, ڈٹرمنیشن اور ری کمپیوٹیشن. اور اسی طرح ایکوریسی میں ہم دیکھیں گے کہ فریم ورک, رپورٹنگ, اوپینین, ناس, اسٹیٹمنٹس اور ریگولیشن دیکھیں گے, سپلائر دیکھیں گے, کسٹمرز, امپلائیز, شیئر ہولڈر, ٹیکس اتھارٹیز, بینکس اور آڈٹ رپورٹ بھی بنے گی تمام چیزوں کی. اور ٹریو آڈٹ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے. تو فائنینشیل آڈٹ سٹیپس کیا ہیں؟ اسٹیپ 1 ہے جناب, دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو گیدر فائنینشیل ڈاکومنٹیشن سچ ایز سیلز ریسیپٹس, انوائسز اینڈ بینک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اینڈ فارورڈ اٹ انٹو دا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ فار پروسیسنگ. یعنی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا اس کی ہم لوگ رپورٹنگ کرنے کے لیے رسیپٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, انوائسز اپنے پاس رکھتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں تاکہ فائنینشیل ڈاکومنٹیشن ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے اور ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ بھی کرتے ہیں چیزیں. اسٹیپ 2 میں لک انٹو دا ریکارڈ کیپنگ پالیسیز اینڈ چیک ٹو دی انشور ریکارڈز آر بینگ اسٹورڈ پراپرلی. کہ جو آپ نے ریکارڈ بنایا تھا کیا وہ پراپرلی ریکارڈ ہو گیا. اینڈ ریکارڈ آف دی کیش رجسٹر, کینسلڈ چیکس, انوائسز اینڈ ادر فائنینشیل ڈاکومنٹیشن. اور ساتھ میں دیکھتے ہیں دوسری ڈاکومنٹیشن بھی کیا ہے کہ نہیں ہے. اور اسٹیپ 3 ہمارا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ریویو ایچ ایلیمنٹ آف اکاؤنٹنگ. تو ہر ایلیمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کس سے کس چل رہا ہے. اینڈ وچ انکلوڈنگ دا انڈیویژول اکاؤنٹس, ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس, جنرل انٹریز, دا جنرل لیجر اینڈ دا کرنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ 3 میں کہ کیا ہم لوگ جو پالیسیز بنائی تھی اور جو انویسٹز وغیرہ بنائی تھی تو کیا وہ تمام جو چیزیں اکاؤنٹنگ سسٹم میں آ گئی ہیں. اور ڈیبٹ کریڈٹ کو بھی چیک کریں گے اور جنرل انٹریز کو بھی چیک کریں گے اور پھر ہم وہ لوگ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد اسٹیپ 4 ہے جناب, چیک انٹو دا انسٹیٹیوشن انٹرنل کنٹرول پالیسیز ٹو گیج دا لیول آف پروٹیکشن دے پرووائڈ فرام دا کرپشن. اور
چیک نمبر 4 ہے، جو اسٹیپ نمبر 4 ہے، جو اس میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو پالیسی ہیں، اس کو بھی چیک کریں کہ کیا واقعی وہ ٹھیک ہیں یا کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں۔ پھر نمبر 5 اسٹیپ ہے کہ کمپیئر انٹرنل ریکارڈ آف دا کیش ہولڈنگز، انکم اینڈ ایکسپینسز اگینسٹ دا ایکسٹرنل ریکارڈ۔ تو ہم لوگ انٹرنل ریکارڈ کو ایکسٹرنل ریکارڈ کو دونوں کو چیک کرتے ہیں۔ چیک دا اسٹورڈ ایکسٹرنل ریکارڈ اینڈ کمپیئر سلیکٹڈ ٹرانزیکشن اگینسٹ دا انٹرنل ریکارڈ، اور پھر ہم تمام چیزوں کو کمپیئر بھی کرتے ہیں آپس میں۔ اور اسی طرح اسٹیپ 6 ہے کہ انالائز دا انسٹیٹیوشنز انٹرنل ٹیکس ریکارڈ اینڈ آفیشیل ٹیکس ریکارڈ ریٹرنز، اور پھر ہم چیزوں کو انالائز بھی کرتے ہیں۔ اور ٹیکس ریکارڈ شوڈ بی کیپٹ فار 7 years ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اور ٹیکس ریکارڈ کو 7 سال تک رکھا جاتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی۔ پھر جناب اکیڈمک کے بارے میں کس طریقے سے پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے۔ تو اکیڈمک آڈٹ از اے کیریٹی ڈریون ماڈل آف آن گوئنگ سیلف ریفلیکشن، کلابریشن، ٹیم ورک اینڈ پیئر فیڈ بیک۔ کہ جو اکیڈمک آڈٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں چلتا رہتا ہے پورا سال، یہ رکتا نہیں ہے، اور اس میں سیلف ریفلیکشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ میں کس حد تک آگے جا چکا ہوں، جس سے ہم اپنے لوگ سلیبس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ کلابریشن ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، پیئر فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اٹس بیسڈ آن structured conversation among the faculty, stakeholders and peer reviewers, all focused on a common goal۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں فیکلٹی اسٹیک ہولڈرس کے حوالے سے ہوتی ہیں، پیئر ریویورس کے حوالے سے ہوتی ہیں، فوکسڈ ہوتی ہیں، تمام کے گولز ایک ہوتے ہیں، اینڈ ٹو امپروو دا کوالٹی پروسیسز ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ اینڈ دس انہانس دا اسٹوڈنٹ سکسیز، اور اس سے اسٹوڈنٹ کی جو کامیابی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی کہ اکیڈمک میں جو مین چیز ہے وہ دیکھتے ہیں اپریزل میں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اکیڈمکلی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہے جناب ایلیمنٹس آف اکیڈمک آڈٹ۔ آڈٹ میں انکلوڈ دا اسٹرکچرڈ انٹرویوز، کوشچنائرز، اٹینڈنس ایٹ آلریڈی شیڈیولڈ میٹنگز، ڈاکومنٹ ریویوز اینڈ ایجنڈا۔ تو جو بھی آڈٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسٹرکچر انٹرویوز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے کوشچن تیار کر کے لے جاتے ہیں، اور وہ کوشچن جب پٹ کرتے ہیں تو اس کو آنسر آتے ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں، یا پھر کوشچنائرز ہوتے ہیں جو کہ سروے ریسرچ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان تمام کو دیکھتے ہیں اور ریکارڈ میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ریویوز سیکریٹری assist audit team members by advising on the appropriate contact persons in the schools where the audit is to take place۔ تو سیکٹری اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کیا وہ جو آڈٹ ہے کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اینڈ دا ٹیم لیڈر اسسٹڈ بائی دی ریویو سیکریٹری اگریز ود دی ممبرز آف دی آڈٹ۔ تو جو ریویو سیکٹری ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کیا وہ رضامند ہوتا ہے کہ کیا وہ ممبرز آڈٹ ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ وچ ٹیم ممبرز ول کور دا پرٹیکولر آسپیکٹ اور دا وینیوز۔ تو اس میں جو ہمارے لیڈر کے ساتھ جس کی ٹیم ہوتی ہے، جب تمام کو آڈٹ ہو رہا ہے، ممبرز کا بھی ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگ ایک خاص وینیو چیک کرتے ہیں کہاں سے ان کو کس جگہ پر ان کا یہ تمام کام مکمل کیا جائے، اینڈ دا ٹیم لیڈر اگین اسسٹڈ بائی دا ریویو سیکریٹری agrees with the members of the audit team which team members will draft which parts of the audit report۔ اور جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اور جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں اور رضامند ہو جاتے ہیں، ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آڈٹ ٹیم نے کن چیزوں کا جا کے آڈٹ رپورٹ تیار کرنی ہے۔ پرپز آف دا اکیڈمک آڈٹ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایگزسٹنگ سسٹم اینڈ سیس دا اسٹرینتھس ویکنیسز آف دی ڈپارٹمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ کہ سسٹم کے اندر جو پروگرام چل رہے ہیں اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیس ہیں ایک تو یہ پتہ چلتی ہیں، یہ پتہ چلنی چاہیے، اینڈ ٹو اسرٹن ویدر دی ڈپارٹمنٹ سینٹرز آر فنکشننگ efficiently and effectively with the proven record of the capacity building۔ اور ایک یہ بات بھی چیک کی جاتی ہے کیا جو کام ہو رہے ہیں
جو سینٹرز کر رہے ہیں کام، کیا وہ فنکشن جو ہو رہے ہیں ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ہو رہے ہیں، کیا ان کا ریکارڈ بھی ساتھ ہے. پھر ہے کہ کیا جو ٹو آئیڈینٹیفائی دا باٹل نیکس ان دا ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو میکینزم اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا اپارچونیٹیز فار دا اکیڈمک ریفارمس. اور پھر جو کام نئے سر سے کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو میکینزم کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کون سے اور کام ہو سکتے ہیں، اپارچونیٹیز پیدا کی جاتی ہیں اور اکیڈمک ریفارمس کی جاتی ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے. اینڈ ٹو ایویلویٹ دا آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا فائنینشیل اینڈ دا ادر ریسورسز، کہ آپ نے اس لیول تک چیزوں کو خرچ کرنا ہے جو ایک خاص لیول ہے جہاں تک آپ کو گنجائش ہے. تو ٹو سجیسٹ دا میتھڈز آف دا امپرومنٹ فار دا مینٹیننگ دا کوالٹی ان دی ایجوکیشن، اور پھر کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی ہم مینٹین کر سکتے ہیں تھرو دا پرپز آف دا اکیڈمک آڈٹ. نیکسٹ چلتے ہیں جناب دا پیئر ریویو، یعنی کہ جو 2-3 لوگ اکٹھے بیٹھ کے جو ریویو کرتے ہیں. آڈیٹرز آر والنٹیئرز ہو ریسیو دا ٹریننگ آن ایجوکیشن کوالٹی پروسیسز اینڈ دا آڈٹ میتھڈالوجی. اور آڈیٹر جو ہوتے ہیں وہ والنٹیئرز یعنی آتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر جا کے آڈٹ کرتے ہیں. ان کا آڈٹ کرنے کا جو ایک خاص طریقہ بھی ہوتا ہے. آڈیٹنگ 2 to 4 ممبرس may come from any public and private institution. 2 سے 4 لوگ ہوتے ہیں آڈٹ میں جو کسی بھی جگہ سے آتے ہیں، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی آتے ہیں، پبلک سے بھی آ سکتے ہیں. اینڈ آل دا ڈپارٹمنٹس آر given the opportunity to nominate up to the 2 peers for service on the academic auditor review them. تمام ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں تمام یہ اپارچونیٹیز دیتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں وہ سروس کے دوران جو ہیں اکیڈمک ریویو کر سکتے ہیں، اور اکیڈمک ریویو کیا ہوتا ہے آڈٹ اس کا کر سکتے ہیں، اور اکیڈمک کا آڈٹ ہوتا ہے. اور اس طرح آڈٹ وزٹس آر ٹپیکلی آن 1 day، ایک ہی دن میں وہ صبح سے لے کر شام تک ساری کارروائی کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر آڈٹ ہو. اور اسی طرح آڈیٹر جو ہوتے ہیں میٹ ود ڈپارٹمنٹل لیڈرشپ فیکلٹی اسٹوڈنٹس اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز. آڈیٹر جو ہے تمام ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، فیکلٹیز کے حوالے سے تمام کو ہاتھ لے کے چلتا ہے. جی نیکسٹ ہے آڈیٹر جو ہے رپورٹ کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، اور کیا چیز اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہائی لائٹنگ دا ایگزامپلز آف ایگزامپلری پریکٹسز. تو اس میں ایگزامپلری پریکٹسز سے کیا مراد ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں جو کام ہو رہا ہے اس کی کچھ مثالیں بھی ملتی ہیں، آگے ملتی ہیں، اس کے ساتھ کوڈ کیا جاتا ہے. نوٹنگ دا ایریاز فار دا امپرومنٹ کے لیے کوئی جگہ جو ڈرا بیکس ہے، جو اس کے کہہ سکتے ہیں گیپس ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کی امپرومنٹ کی جاتی ہے. ایویلویٹنگ دا ڈپارٹمنٹ اپروچ، اور ڈپارٹمنٹ کی اپروچ جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اور پھر کوالٹی کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ پریکٹسز ہو رہی ہیں. اور اف دا پروگرام از بینگ ایویلویٹڈ فار پرفارمنس آف دی فنڈنگ پروسیس دا رپورٹ اسپیشلی ایڈریسز اینی ناٹ میٹ. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا اس کی رپورٹس اس کے ساتھ ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ہماری فزیکل ایویلویشن ہے اور جو ہماری فنڈنگ ہے، کیا رپورٹ اسی فنڈنگ کو ایویلویٹ کر رہی ہے. سائٹڈ آن دا پرفارمنس فنڈنگ سمری شیٹ، اور سمری شیٹ لگاتے ہیں کہ یہ میٹ کر رہی ہے، یہ ناٹ میٹ ہے. تو آج کے پرفارمنس اپریزل کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو بے شک آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھیں، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو میں تسلی بخش جواب دوں. اگر آپ کے ذہن میں کوشچن نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. وہی سلائڈ تھینکس والی ہے، تمام لوگ تھینکس کر رہے ہیں کہ آج کا لیکچر بہت اچھا تھا. آپ لوگوں کو امید ہے پسند بھی آیا ہوگا. اور جی یہ تھا جناب ہمارا آج کا لیکچر، اس کے حوالے سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس میں ہم لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. پرفارمنس اپریزل کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے مختلف اینگل سے ہم نے آج کا یہ لیکچر کور کیا. اگر آپ کو کوشچن ہو تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.